अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आते जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लें जी, फ़र्क होगी जो पाकिस्तान से फ़रार होके यूएई चली गई थी, अब वो वहाँ से भी फ़रार हो गई हैं। वो कहाँ गई हैं, क्यों गई हैं, कैसे गई हैं, फ़ौरी वजह क्या बनी है, और मुराद सईद जो इस वक्त पाकिस्तान में इंतहाई मतलूब हैं, वो कहाँ पर हैं, और परवेज़ खट्टक की आइंदा सियासी मंजिल क्या है। कुछ फ़ैसले हो गए हैं और आईजी इस्लामाबाद तब्दील हो रहे हैं। क्यों तब्दील हो रहे हैं, उनकी जगह पे कौन आ रहा है, और फिर फ्लॉप फिल्मों के मारूफ डायरेक्टर उस्ताद इमरान खान नियाज़ी की एक और फिल्म नुमाइश के लिए पेश होने से पहले ही फ्लॉप हो गई है। ये क्या चक्कर है, इन तमाम सवालात के जवाबात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। अगर हम ये कहें कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासी फिल्मों के सबसे नाकाम डायरेक्टर हैं तो ये बेजा नहीं होगा। और कैसे नाकाम है आपको बताते हैं जनाब। उनकी बहुत सारी फिल्में अभी तक जो उनकी पेशकश थी वो फ्लॉप हो चुकी हैं। जैसे अमरीकी मुदाखलत वाली फ़िल्म फ्लॉप हुई, एब्सोल्युटली नॉट वाली फ़िल्म, तब्दीली वाली फ़िल्म, हकीकी आज़ादी वाली फ़िल्म, एक लॉन्ग मार्च की फ़िल्म, दूसरे लॉन्ग मार्च की फ़िल्म, अमर बिल मारूफ की फ़िल्म, और कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों की फ़िल्म, 2 सूबों की असम्बलियाँ तोड़ने की फ़िल्म, 90 रोज़ में इलेक्शन की फ़िल्म, 14 मई को इलेक्शन की फ़िल्म। लेकिन जी जो आखिरी वाली जो उनकी फ़िल्म थी ना, ये इलेक्शन वाली, वो फ्लॉप होने के बावजूद डायरेक्टर ने जनाब माल चंगा कमा लिया। वो टिकट शिकट आपको पता ना, पार्टी फंक्शन के लिए बड़े पैसे वैसे 5 करोड़ और 8 करोड़ और बड़ा कुछ हुआ। तो ये डायरेक्टर बरल ऐसा है कि ये अपना माली नुकसान ही होने देता, बल्कि ये नुकसान को जो है उसको भी मुनाफे में बदलने का फ़न जानता है सियासी फिल्मों के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब की सारी फिल्में नाकाम क्यों हो रही हैं। उसकी वजह ये है भाईजान के प्रोड्यूसर नहीं रहे। वो पहले प्रोड्यूसर होते थे पीछे तो फिल्में कामयाब हो जाती थी। तो जब से प्रोड्यूसर जो है वो डायरेक्टर का साथ छोड़ गए हैं, तब से फिर उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। तो जो ताज़ा थी उनकी फिल्म जो वो पेश करना चाह रहे हैं वो एडवांस में फ्लॉप हो गई। एडवांस में कैसे फ्लॉप हो गई है? एडवांस में ऐसे फ्लॉप हो गई है कि अब वो कोशिशें कर रहे हैं कि कोई वकला तहरीक चला ली जाए, और इस सिलसिले में उनको मतलब 2 बड़े मारूफ वकला की खिदमात हासिल हैं, एक एतजाज़ अहसन साहब और एक लतीफ़ खोसा साहब। अब ये अलग बात है कि एतजाज़ अहसन साहब अभी भी उस वो जो वकला तहरीक थी ना 2008 वाली, उसी के शायद दौर में वो ज़िंदा हैं, और उनका ख़्याल है कि मेरे साथ लोग निकल आएँगे। और वो एक दफ़ा पहले ट्राई कर चुके हुए हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में कॉल दी थी वकला को पहुँचने की, और उस वक़्त इस्लामाबाद में जो टोटल वकला पहुँचे थे एतजाज़ अहसन साहब की कॉल के ऊपर पूरे पाकिस्तान से, उनकी तादाद जो है तकरीबन 35 थी। 35 में से 15 वकील वो थे जो वो खुद अपने साथ लाहौर लेकर आए थे। अच्छा, पिंडी से कोई 30 वकला 35 वकला हमें पता चला कि चले थे उनकी इस एहतजाज की कॉल पर शरीक होने के लिए, लेकिन जब वो आगे पहुंचे तो वो 10 ही बंदे पहुंच गए थे, 15 कहीं रास्ते में से गायब हो गए थे। तो इस तरह वो 10 वो और 15 वो साथ लाए थे, और कोई 10 एक और लोग थे। तो पूरे पाकिस्तान से कोई मतलब 35 से लोग वो ला सके थे। तो वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। अब उसको दोबारा मतलब उसको रीबिल्ड किया जा रहा है, और इमरान खान साहब की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से वकला को सड़कों पर निकाला जाए, क्योंकि वर्कर तो अब सड़कों पर निकलने जोगे रहे नहीं। वो सारे वर्कर अपने गंवा बैठे हैं। कुछ वो वर्कर्स के साथ जो उन्होंने सलूक किया कि वो उनको जेलें तो करवा दी कि जनाब जाओ लड़ जाओ, और उसके बाद उनका पीछा ही नहीं किया, मुड़ के किसी का पता ही नहीं किया। तो जो लोग देख रहे हैं बाकी वर्कर वो भी देख रहे हैं, यार पार्टी हमारे पीछे नहीं आती तो हम उसके लिए क्या किस लिए ऐसा करें। लीडर ही ऐसा कि वो खुद बाल्टी चढ़ा के फिरता है, जमानतें कराता है, हमें कहता है गिरफ्तारियां दे दो। तो ये एक मामला है, वहाँ पर उनका काम चला नहीं। फिर उनकी जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है एक और बॉक्स ऑफिस से बड़ी मदद हासिल थी, और वो बॉक्स ऑफिस था आला अदलिया का। लेकिन वो बॉक्स ऑफिस में भी जो है वो मामला ढीला ढाला सा हो गया है। तो वर्करों वाला काम भी ना रहा, वो भी ना रहा। जो पहले पहले उनको शुरू के जो प्रोड्यूसर्स थे उनकी मदद हासिल थी वो भी ना रही। तो अब वो पता चला कि जी एक दफ़ा फिर उस मामले को दोबारा से रीबिल्ड कर रहे हैं, वो वकला की तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये हम एक पेशन गोई कर सकते हैं। वैसे पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन पेशन गोई हम ये कर सकते हैं कि ये फिल्म जो है ये चलने से पहले ही फ्लॉप हो गई है। वो इमरान खान साहब कोशिशें कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे बुला लेते हैं ज़मान पार्क में को 15 20 25 30 अगर कोई वकील उनसे मिलने आ जाते हैं तो वो उनसे मिल लेते हैं। लेकिन अब जो मामलात हैं वो इमरान खान साहब की तवक्को से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। और वो ख़राब क्यों हो चुके हैं ये सब कुछ आपके इल्म में है कि जो 9 मई वाला वाक़या है उसको तो पाकिस्तान का 9/11 करार दिया जा चुका है। तो अब फिर जो बंदा जाएगा अपनी ज़िम्मेदारी पे जाएगा इमरान खान साहब के साथ। तो अब वो ज़मान पार्क जहाँ बाहर डंडे लेकर जनाब लोग खड़े हुए थे, और जनाब मेले लगे हुए थे, पकवान पक रहे थे, और टिकटॉकर्स का एक हजूम था, और वो जनाब लोग आते थे और इमरान खान साहब के नारे बजते थे।
اب وہاں پہ نہ رہ کے اب پتھر بھی بجنے والا کوئی حالات نہیں رہے، مطلب وہ کہاں اندر سے پیٹرول بم مارا کرتے تھے، اب وہاں سے پتھر مارنے والا بھی ان کو کوئی نہیں مل رہا. تو یہ وہاں پہ ایک صورتحال کریٹ ہوئی بھی ہے، اور اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فلم بھی اب ان کی فلاپ ہونے جا رہی ہے، جو اب وہ نئی تیاریاں کر رہے ہیں. اچھا، یہ اب سارا معاملہ کیا ہے، یہ عمران خان صاحب والا یہ اس وقت قسط کیا چل رہی ہے، کس سے چل رہی ہے کہ جناب مقدمات تو درج ہیں، سول میں بھی درج ہیں، اور ملٹری ٹرائلز کا بھی فیصلہ ہو چکا ہوا ہے. تو اس سلسلے میں بھی بہت سارے لوگ گرفتار ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی گرفتاری مطلوب ہے، جیسے حماد اظہر کی گرفتاری مطلوب ہے، میاں اسلم اقبال کی گرفتاری مطلوب ہے، اور خود عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. اور جو سب سے زیادہ اس وقت انتہائی مطلوب ملزم ہیں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، وہ جناب مراد سعید صاحب ہیں. مراد سعید صاحب کو آپ یہ کہیں کہ یہ جو 9 مئی والا معاملہ تھا، اس میں عمران خان کے بعد جو نمبر 2 پوزیشن اس سارے معاملے کے اندر حاصل تھی، تو وہ مراد سعید کو حاصل تھی. وہی سارا جو معاملہ ہوا اس کو پروسیکیوٹ کرنے کے ذمہ دار وہی تھے. انہوں نے سارے لوگوں کو جو لوگ ان کے لیے نکلے ان کو نکالا، انہوں نے ان کو ٹارگٹس بتائے جو اس وقت تک کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. سو پارٹیاں چڑھی ہوئی ہیں جی، کسی بھی صورت میں ایسے دن رات زمین کے اندر اور باہر ہر جگہ سے مراد سعید کو تلاش کیا جا رہا ہے. اب مراد سعید صاحب جو ہیں وہ اپنے ہوتی ہے نا ایک حکمت عملی ہوتی ہے، ایسی خبریں بھی چلوائی گئی یہاں پر کہ جناب مراد سعید پاکستان سے باہر نکل گئے. اگر مراد سعید پاکستان سے باہر نکل گیا ہوتا تو وہ یقیناً آ کر میڈیا کے اوپر بتا چکا تھا کہ جناب میں فلانے ملک پہنچ گیا ہوں. اس کی وجہ ہے، وہ کیوں بتاتے ہیں؟ اس لیے بتاتے کہ وہ یہاں پر جو ان کی فیملی کے لوگ، جو ان کے جاننے والے، ان کی سیاسی پارٹیوں کے لوگ، ان کے اوپر پریشر ہوگا جی دسو جی مراد سعید کدھر ہے. تو وہ پھر پریشر ہٹ جاتا ہے نا کہ جی ٹھیک ہے وہ تو باہر چلا گیا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو معاملات تھوڑے سکون میں ہو جاتے ہیں. لیکن جناب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مراد سعید صاحب باہر نہیں گئے، اور مراد سعید صاحب یہیں پاکستان میں ہی ہیں. اور جیسے کل اور پرسوں جاوید چوہدری صاحب نے ولاگ میں بتایا کہ جی وہ ٹوٹی کھول کر یا وہ کموڈ کا فلش چلا کر تو وہ بات کرتے ہیں، اور وہ بات اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنا فون نہیں استعمال کرتے، وہ کسی دوسرے کا فون استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ کال وغیرہ استعمال کرتے ہیں، لیکن آواز سے بھی ٹریس ہو جاتا ہے. اگر ایک بندے کی آواز ہے وہ اگر فیڈ کر دی جائے، دنیا جناب بڑی آگے چلے گی. خالی یہ نہیں کہ فون کی لوکیشن ہوگی تو بندہ پکڑا جائے گا، اس آواز میں بھی کہیں بات کی جائے گی تب بھی بندہ ٹریس ہو جاتا ہے. تو اس آواز کو دبانے کے لیے وہ نلکا کھول کر یا پانی کی وہ فلش چلا کر وہ کرتے ہیں بات، تاکہ وہ شور کے بیچ میں مکس ہو جائے آواز، اور جو سسٹمز ہیں، جو کمپیوٹرائز سسٹمز ہیں، وہ اس کو ٹریس نہ کر سکیں. تو اس وقت وہ اس سچویشن میں ہے. فون تو وہ یقیناً کسی اور کے استعمال کر رہے ہوں گے، بدل کے استعمال کر رہے ہوں گے، لیکن آواز بھی ان کی نہیں پکڑی جا رہی. لیکن ایک چیز جناب وہ کنفرم ہوئی ہے، وہ کنفرم یہ ہوئی ہے کہ وہ جہاں پہ بھی ہیں، پاکستان کے اندر سے بھی مختلف خبریں ہیں کہ فلانی جگہ کسی نے کہا کہ جی وہ گلگت بلتستان میں ہو سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہو سکتے ہیں، وہاں پہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن جناب ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں. مراد سعید صاحب جو ہیں وہ ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر ہی ہیں، جہاں پہ بھی ہیں زیر زمین ہیں، اور دیکھتے ہیں کب تک وہ چھپتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ زیادہ دن تک چھپ سکیں گے، کیونکہ جناب پارٹیاں بہت سنجیدگی سے پیچھے لگی ہوئی ہیں کہ مراد سعید کو ہر صورت میں قابو کرنا. باقی بھی جو لوگ ہیں، حماد اظہر صاحب ہو گئے یا میاں اسلم اقبال صاحب ہو گئے، اور یہ دیگر جو ملزمان ہیں اس کیس میں، ان کو بھی ٹریس کیا جا رہا ہے. اور جو اب تو جو پاکستان سے باہر لوگ اس معاملے میں انوالو تھے، وہ 500 پاکستانیوں کی شناخت ہوئی، اب ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے. ان ممالک کو بھی لکھا جا رہا ہے کہ آپ یہ بندے ہمارے حوالے کریں. اگر وہ نہیں بھی کرتے تو پھر جو ان کے پاکستان آنے پر ان کے نام جو ہے وہ ECL میں ڈال دیے جائیں گے، ان کے اوپر پابندیاں لگ سکتی ہیں، ان کا پاکستانی پاسپورٹ اور ان کا ID کارڈ بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے. تو وہ جن لوگوں کے خلاف ثبوت اور شواہد موجود ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے. تو یہ ایک تھوڑی سی بندہ سوچے یار یہ اتنا کچھ ہو گیا، لیکن ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے بھی مجھے پھر جواب مل گیا. مجھے بتایا گیا کہ جناب یہ T20 کا میچ نہیں ہے، یہ نہ ہی ون ڈے ہے، یہ ٹیسٹ میچ ہے، آرام سے کھیلا جا رہا ہے، اور جتنے بندے ہیں سارے پکڑے جائیں گے، بچنا کسی نے نہیں ہے. اور جو قانون کے شکنجہ ہے وہ کسی کو چھوڑے گا نہیں، کسی بے گناہ کو رگڑیں گے نہیں، لیکن کسی گناہ گار کو چھوڑا نہیں جائے گا. تو عمران خان صاحب خود بھی اب وہاں پہ بیٹھے ہوئے انتظار ہی کر رہے ہیں نا زمان پارک میں. اب عملی طور پہ تو نظر بند ہے، نہ وہ کہیں آ سکتے ہیں، نہ وہ کہیں جا سکتے ہیں، نہ باہر کوئی رولا ہے، نہ وہ اپنی تقریر کرنے کا شوق پورا کر سکتے ہیں. بس وہ ولاگر بن گیا، اپنا YouTube چینل عمران خان صاحب چلا رہے ہیں آج کل، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا پر تو پابندی ہے، تو بس YouTube کا ہی ان کو سہارا ہے، تو وہ اسی کے ذریعے چل رہے ہیں. لیکن عملاً وہ ہیں اس وقت تنہائی کے شکار ہیں. وہ ایک ایسے بے بس پرندے ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ میں نے پکڑے جانا اور کسی بھی وقت پکڑے جانا. آگے بڑھتے ہیں جناب. اب معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ عمران خان صاحب کی پارٹی سے نکل گئے، ایک تو جہانگیر ترین نے گروپ بنا لیا، کچھ بندے چودھری شجاعت کے پاس چلے گئے، کچھ آصف زرداری کے پاس چلے گئے، کوئی چند ایک ہاشم ڈوگر کے پاس چلے گئے. لیکن 2 بندے بڑے امپورٹنٹ تھے، ان کے بارے میں بار بار بات کی جاتی کہ ان کا کیا بنے گا. اب جیسے شاہ محمود قریشی ہیں. شاہ محمود قریشی گئے عمران خان کے پاس، ان کو جیل سے نکلنے کے بعد پکڑا بھی نہیں گیا، انہوں نے کوئی پارٹی بھی نہیں چھوڑی، عہدہ بھی نہیں چھوڑا،
وہ عمران خان کے پاس گئے اور جانے سے پہلے بڑک لگا کے گئے کہ انصاف کا جھنڈا اب میرے ہاتھ میں ہے، اور پھر آگے گئے عمران خان صاحب نے انصاف کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دینے سے انکار کر دیا، تو ان کے ہاتھ میں صرف ڈنڈا ہی رہ گیا ہوگا، وہ جھنڈا تو ان کو دیا نہیں عمران خان نے، تو وہ پھر واپس چلے گئے بڑے غصے میں، ابھی تک انہوں نے کسی سے بات بھی نہیں کی۔ لیکن ہمارے ذرائع کہ یہ کہنا ہے کہ جی وہ بہرحال عمران خان صاحب کی تمام تر جو ان کے ساتھ تلخی اس کے باوجود یہ بدستور وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہی رہیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کی کسی بھی گرفتاری ہونی ہے، اس کے بعد ان کی نااہلی بھی بڑی متوقع ہے، تو شاہ محمود قریشی صاحب یہ چانس چھوڑنا نہیں چاہتے، اور پھر وہ جائیں گے بھی کہاں؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو وہ ماضی میں پہلے بھگتا چکے ہوئے ہیں، اب آ جا کے مطلب کاف لیگ میں وہ نہیں جانا پسند کریں گے، اور جو جہانگیر ترین کی پارٹی ہے وہاں پہ کیسے چلے گئے؟ جہانگیر ترین کے ساتھ ان کا ایک پراپر پرسنالٹی کلیش پی ٹی آئی کے اندر بھی چلتا رہتا، تو جہانگیر ترین کی پارٹی میں تو وہ نہیں جائیں گے، تو وہ پھر ان کو امید بھی ہے کہ خان صاحب جب اندر ہو جائیں گے یا وہ نائل ہو جائیں گے تو پارٹی میرے ہاتھ میں آ جائے گی، تو سو وہ بدستور پاکستان تحریک انصاف میں ہی رہیں گے۔ البتہ جو دوسری بڑی شخصیت ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی حوالے سے وہ پرویز خٹک ہیں۔ اگر سیاسی ذہن کی بات کی جائے تو شاید پاکستان تحریک انصاف میں خود عمران خان سمیت کسی بندے کا اتنا سیاسی ذہن نہیں ہے جتنا پرویز خٹک ہے، پوری فیملی سیاست میں، سیاست کا ایک وسیع تجربہ، پھر ایک پاکستان تحریک انصاف کے اندر سب سے بڑا اور طاقتور جو گروپ ہے وہ پرویز خٹک ہے، کے پی کے اندر کم از کم۔ اب یہ پتہ چلا جناب پرویز خٹک صاحب کے بارے میں یہ خبریں آ تھیں، کوئی کہتا کوئی نئی پارٹی بنائیں گے، کوئی کہتا کہ وہ پی ٹی آئی میں ہی رہیں گے، اور کچھ اس طرح کی خبریں آتی، لیکن اب یہ ایک چیز اب آلموسٹ کلیئر ہو گیا کہ وہ جناب جہانگیر خان ترین کی پارٹی میں جا رہے ہیں، جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کو وہ جوائن کر رہے ہیں، اور جان بوجھ کر استحکام پاکستان پارٹی میں جو ہے وہ سیکرٹری جنرل کا عہدہ بھی خالی چھوڑا گیا تھا، اور وہ لگتا ہے کہ پرویز خٹک صاحب کے حصے میں آئے گا، اور پرویز خٹک صاحب اگر جاتے ہیں تو بس یہ سمجھ لیں کہ پنجاب میں تو پی ٹی آئی کا جھاڑو پھر ہی گیا تھا، لیکن صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ پتلے ہو جائیں گے، اور اب تحریک انصاف کے حالات کتنے پتلے ہو جائیں گے؟ یہ جو جعلی جولی سروے آتے ہیں 90% مقبولیت عمران خان کی ہوگی، 91% ہوگی ہے، وہ کل ہو گیا جی وہ آزاد کشمیر کا الیکشن، وہ مسلم لیگ نے 20,000 ووٹ لے لیے، پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی نے 25,000 لے کے وہ سیٹ جیت لی، اور وہ جو جن کی سیٹ تھی جو سردار تنویر الیاس جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعظم تھا، جس سیٹ سے وہ سیٹ ان کے نائل ہونے کی وجہ سے خالی ہوئی تھی، وہ جناب 4,800 یا 900 کچھ ووٹ، مطلب انتہائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیچے چلا گیا ووٹ بینک۔ تو پھر باقی اس کا مطلب ہے کہ سروے تو سارے ڈرامے ہی ہیں نا، مقبولیت ہوتی تھی عمران خان کی جو باتیں کرتی تھی کھمبے کو بھی ووٹ پڑے گا، تو وہ پھر کھمبا تو کیا وہاں پہ چنگا بھلا زندہ بندہ نہیں جیت سکا، چنگا بھلا سیاسی بندہ نہیں جیت سکا، جتنا کیا ریس میں نہیں آ سکا، اس بندے کی تو یہ حالت بنی، تو وہ اس وقت ان کی صورتحال عملاً جو ہے ان کو وہاں پہ کوئی 7-8% ووٹ پڑے ٹوٹل پولنگ ووٹ میں، پول کیے جانے والے ووٹس میں، تو یہ ایک ریفلیکشن ہے آپ کو آئندہ آنے والے الیکشن کے حوالے سے کیا منظرنامہ بن رہا ہے اس کی ایک پیشگی ہم اطلاع سمجھ سکتے ہیں، ایک پیشگی تخمینہ لگا سکتے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشن سے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کا ایک بہت بڑا افسر تبدیل ہونے والا ہے، اور وہ بہت بڑا افسر ہے جناب آئی جی پولیس اسلام آباد اکبر ناصر خان۔ اکبر ناصر خان جو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہٹ لسٹ پہ بھی ہیں، مطلب پی ٹی آئی والوں کی ٹرولز کی یہ وہ بڑا ان کے اوپر بڑی تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ اپنی جگہ پہ جو ان کا کام ہے وہ کرتے رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے اعتراضات کے باوجود بطور آئی جی اسلام آباد انہوں نے بہت اچھا کام کیا، اچھا وقت انہوں نے گزارا، لیکن جناب اب وہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ اب وہ کیوں تبدیل ہو رہے ہیں؟ کتنا اچھا افسر، حکومت کے اعتماد کا افسر، تو وہ کیوں تبدیل ہو رہا ہے؟ تبدیل اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جناب اگلے مہینے وہ کسی محکمانہ کورس پہ جا رہے ہیں، اس کورس پہ ان کا جانا ضروری ہے، تو جب وہ لازم بات ہے کورس پہ جائیں گے تو پھر وہ سیٹ تو خالی ہو جائے گی آئی جی اسلام آباد کی، تو وہاں پر نیا افسر لگے گا۔ نئے افسر کے والے سے بھی اب ایک ہر بندہ اپنی اپنی کوشش تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ڈی اے جی ساجد کیانی جو ہیں وہ اس وقت امکانات ہیں ان کے، اس وقت تو وہ ایک اور وفاقی ادارے میں تعینات ہیں، اور یہ اس چیز کا واضح امکان پایا جاتا ہے کہ وہ شاید آئی جی اسلام آباد ہوں گے، اگلے فیصلہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اب تک کی ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق ساجد کیانی ہی آئی جی اسلام آباد تعینات کیے جا رہے ہیں، اور آئی جی اسلام آباد کی پوسٹ بھی غالباً گریڈ 20 کی ہے، تو وہ وہی بندہ جب پنجاب میں ہوتا ہے تو ڈی آئی جی ہوتا ہے، اور کسی صوبے میں ہوتا ہے، اور اگر اسلام آباد میں ہوتا ہے تو وہ آئی جی کے طور پہ بھی لگ جاتا ہے، تو بہرحال یہ ان کے بارے میں چانس ہے کہ وہ امکانات ہیں کہ وہ لگ جائیں گے۔ ساجد کیانی ویسے مطلب ایک اچھے افسر ہیں، وزادار آدمی ہیں، اور پہلے اسلام آباد میں وہ بطور ایس ایس پی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز بھی سرو کر چکے ہوئے ہیں، تو اسلام آباد ایک تو شہر ان کا اپنا زیادہ ان کی سروس کا بہت سارا حصہ راولپنڈی اسلام آباد میں گزرا، تو یہ ایک خبر تھی، ہم نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اب آتے ہیں جناب ہم اپنی اگلی خبر کی طرف، اور اگلی خبر یہ ہے فرا گوگی۔ فرا گوگی نے بڑا نام کمایا جی،
نام بھی بڑا کمایا اور مبینہ طور پہ مال بھی بڑا ہی کمایا، انہیں وائی کمایا جی. مطلب میرا نہیں خیال کہ وہ جتنا مال فرق ہوگی نے کما لیا اتنا کوئی کسی گنتی میں وہ آتا ہوگا کہ اس کو وہ بیٹھ کے گرنا بھی شروع کریں تو شاید کوئی کئی مہینے لگ جائیں گے. مطلب اتنا مال تو انہوں نے بنا لیا ہوا ہے مبینہ طور پر. تو فرح گوگی جو ہے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرح گوگی فرنٹ لیڈی تھی عمران خان کی اور بشرا بی بی کی. اور ہم نے آج سے چند ماہ پہلے یہ ولاگ کر کے بتایا تھا کہ باقاعدہ ہمارے پاکستان کے اندر انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے کہ فرح گوگی عمران خان اور بشرا بی بی کی فرنٹ لیڈی نہیں تھی. حالانکہ ان کا نام تو عمران خان کی فیملی ممبرس کے طور پہ لکھا ہوتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، ان کے آنے جانے پہ اس کا اندراج نہیں ہوتا تھا، وہ رہتی وہاں پر تھی. لیکن جو بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ جی وہ کیا عمران خان اور بشرا بی بی کی فرنٹ لیڈی تھی؟ نہیں جناب. انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ ہے کہ عمران خان اور وہ بشرا بی بی جو ہیں وہ اس کے فرنٹ مین، اور مطلب آپ اندازہ کریں اس خاتون کے اثر و رسوخ کا کہ ملک کا وزیر اعظم جس کا فرنٹ مین ہو. اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی دیا جاتا ہے کہ عمران خان نے کتنے الزامات لگے ان کے اوپر، کرپشن چارجز یہ وہ. اگلے نے کہا یار چپ رہو تو جان ہی چھڑاؤ، ان موضوعات پہ وہ بات نہیں کرتے. ان کی اپنی بہنوں کے بارے میں بات کی گئی، ان کی اہلیہ کے بارے میں بات کی گئی، ان کی اپنی ذات کے بارے میں بات کی گئی، اس نے چوں نہیں کی بندے نے. لیکن پھر ہم نے آپ کو یہ بھی اس وقت ولاگ کر کے بتایا تھا کہ جب فرح گوگی کے اوپر بات آئی تھی تو اس نے پھر آگے سے کہا تھا مطلب باس نے کہ عمران خان کے بھائی پریس کانفرنس کر، تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر کے فرح گوگی کی وضاحتیں پیش کی تھی. تو فرح گوگی صاحبہ جو ہیں وہ چونکہ سمجھدار خاتون ہیں، انہوں نے حالات کو سمجھا اور بڑے ٹائم سے وہ نکل گئی پاکستان سے اپنے شوہر احسن جمیل گجر سمیت، اور وہ جا کے متحدہ عرب امارات میں مقیم ہو گئی. یو اے میں وہیں پر تھی ابھی تک مقیم، اور ابھی تک ایسی کچھ خبریں چل رہی تھی کہ ان کو پاکستان واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ بہت سارے مقدمات میں وہ بھی مطلوب ہیں، یہ کرپشن کے چارجز اور منی لانڈرنگ کے چارجز اور تبادلے پوسٹنگز، یہ وہ تو سارا تو ان کا معاملات تھے ہی، ان کے سارا گیم انہیں کے ہاتھ میں تھی. براستہ بشرا بی بی اور عمران خان تک سارے معاملات جاتے ہیں ان کے، اور وہ ایک بڑی بیچ میں کی ہیں کہ اگر وزیر اعظم کوئی گڑبڑ کر رہا تھا یا اس کی اہلیہ کچھ گڑبڑ کر رہی تھی تو وہ ایک بیچ میں ایک مین کڑی ہے، تو وہ کڑی جو ہے وہ نکل گئی تھی. تو ان کو پھر لانے کے لیے اب حکومت پاکستان تو کوششیں کر رہی ہے. اب یہ پتہ چلا کہ جناب وہ متحدہ عرب امارات سے نکل گئی ہیں. اب یہ ہم نے پھر سر لگائی کہ بھائی یہ کیوں نکل گئی ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ پاکستان کیا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے وہاں پر. انٹیلیجنس نیٹ ورک پاکستان کا متحدہ عرب امارات کے اندر بہت اچھا ہے. تو فرح گوگی کو اب یہ واضح طور پہ نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ جناب پاکستان دباؤ ڈال کے حکومت کے اوپر، اور یہ نہ کہ مجھے پکڑ کے حوالے کر دیں. اور پھر انٹیلیجنس بھی ان کے اوپر چڑھی ہوئی تھی، ان کی ایک لمحے کی جو ہے وہ حرکت پہ نظر رکھی جاتی. تو فرح گوگی نے اپنے آپ کو انسیف سمجھا، اور جیسے وہ پاکستان سے بڑے ٹائم نکل گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ یہ ٹائمنگ جو نہیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس طرح کے معاملات میں. تو انہوں نے اس ٹائمنگ کا بڑا بھرپور فائدہ اٹھایا اور وہ جناب متحدہ عرب امارات سے نکل گئیں. اور ان پہ دباؤ آ رہا تھا متحدہ عرب امارات کی حکومت کا بھی کہ جی آپ چھوڑ دیں یا پھر آپ گرفتار ہو جائیں گی. تو وہ پھر ٹائم نکل گئی جناب. اب وہ گئی کہاں ہیں؟ وہ گئی ہیں جناب یورپ کے ایک ملک اٹلی میں. یہ پتہ چلا ہے کہ وہ اٹلی میں موجود ہیں اور وہاں پر وہ پہنچ گئی ہیں. بندے کو پیسے ہوں جی، بندہ جتنے مرضی جا کے رہ پڑے، ہر ملک کی ان کے لیے ایک ہی جیسا سارا معاملہ ہو جاتا ہے. تو وہ جناب اس وقت اٹلی میں قیام پذیر ہیں، اور اب جو ہے وہ پتہ یہ چلا ہے کہ اب فرح گوگی جو ہیں وہ اس وقت اٹلی میں ہے ذرائع کے مطابق. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پہ انہوں نے اٹلی کے اندر سیاسی پناہ کے لیے درخواست دے دی ہے. اب سیاسی پناہ کے لیے انہوں نے درخواست اگر دے بھی دی ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس بنیاد پہ دی ہوگی، کیونکہ بظاہر تو وہ سیاست نہیں کر رہی تھی نا پاکستان کے اندر، نہ ان کے پاس کوئی سیاسی عہدہ تھا اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی سیاسی کیس ہے. کیسز تو منی لانڈرنگ اور کرپشن وغیرہ کے ہیں. وہ نہ وزیر اعلیٰ رہیں، نہ وزیر رہیں، نہ ایم این اے رہیں، نہ ممبر پارلیمنٹ رہیں، کونسلر بھی نہیں رہیں. تو بہرحال کوئی نہ کوئی ان کے وکلاء نے ان کو وہاں پہ کوئی رستہ دکھایا ہوگا. اب وہ درخواست قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن فی الحال فرح گوگی یو اے ای سے نکل گئی ہیں اور اٹلی میں پہنچ کر اس وقت اب اگلے جو انتظار کر رہی ہوں گی کہ اب آگے انہوں نے کیا کرنا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے جناب، آپ نے کہا آپ کی خدمت پیش کر دیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.